माशाअल्लाह ये थे हज़रत मौलाना ईसा साहब दामद बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें जो हम लोगों के सामने रखी कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मैं इसी के साथ जो है जिस जो है मेहमान खुसूसी का हमें इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जो तशरीफ़ फरमा है, मैं बगैर जो है किसी ताख़ीर के हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर साहब कासमी दामद बरकातहू को जो है स्टेज पर जो है फरमाए, उनको जो है अपने जो है क़ीमती कलिमात से हम तमाम को जो है मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मैं इस शेर के साथ जो है मुफ्ती साहब को जो है दावत देता हूँ। जब ये बात करते हैं तो मुँह से फूल झड़ते हैं, जब ये बात करते हैं तो मुँह से फूल झड़ते हैं, ज़ुबान की सुर्ख़ कैंची से हज़ारों दिल कतरते हैं। ये वो नौजवान मुफ्ती आलिमी दीनीन है जो पूरे नौजवान ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के जो है दिल की धड़कन है। मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को मुफ्ती साहब से जो है हर वक्त जो है फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और मुफ्ती साहब का जो है साया तादेर हम तमाम पर जो है कायम व दायम रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हज़रात उलमा इकराम, अइम्मा इज़्ज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ भाइयों और हमारी पर्दा नशीं माएँ और बहनें, आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ है, पीर का दिन है। ये दिन हम मुसलमानों के लिए खुशी और गमी के इम्तिज़ाज का एक दिन है। मशहूर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत आज हुई है। मशहूर बात है, रबीउल अव्वल का महीना था, सही बात है, पीर का दिन था, सही बात है, सुबह सादिक का वक़्त था, सही बात है, तारीख़ में इख्तिलाफ है। मशहूर है आवाम में कि 12 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत बासआदत हुई, और ये भी एक हकीकत है कि रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख़ थी, पीर का दिन था, सुबह का वक़्त था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफ़र आखिरत के लिए रवाना हुए और दुनिया से पर्दा फरमा गए। 2 वाक़यात हैं, और आज भी रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख़ भी है, पीर का दिन भी है। तो इस मुनासबत से 2 चीज़ों का मुख्तसर तज़किरा हम सुनेंगे। और मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि उससे मिलने वाले पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा सुनने और सुनाने का मकसद यही होना चाहिए कि सीरत और सुन्नत हमारी ज़िंदगी में आ जाए। बयान सुनना और सुनाना तो अपने जज्बात और अपने ख्वाहिशात की तकमील और तस्कीन के लिए ना हो, बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी में तब्दीली के लिए होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 23 साल मेहनतों के ज़रिए से हज़रत सहाबा की एक कामिल और मुकम्मल जमात को पेश करके क़यामत तक आने वाली इंसानियत को बताया कि देखिए, जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है वो ऐसी जमात अपने आप में पेश करे। हमारी माँ बहनों से बहुत अदब से गुजारिश है, थोड़ा सा अपने साथ लाए हुए बच्चों को खामोश बिठा दें ताकि आप भी आफियत से सुन सकें और दूसरों को सुना सकें। और जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं वो थोड़ा अलहदा बैठ जाए ताकि दूसरे जो सुनने वाली बहनें हैं उनको तकलीफ ना हो। थोड़ा इत्मीनान और सुकून वाला माहौल बनाएं। जो हमारे जिम्मेदार बहनें हैं वो थोड़ा सा खड़े होकर निज़ाम को अमन व अमान वाला और पुरसुकून माहौल बनाएं। इस वक्त में मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का कुछ तज़किरा और आपकी सफ़र आखिरत का कुछ तज़किरा और हज़रत मौलाना अल्ताफ़ साहब का हुक्म हुआ कि कुछ अक़ीदा ख़त्म नबूवत का कुछ तज़किरा, ये 3 मौज़ूआत पर कोशिश करेंगे कि मुख्तसर आपकी खिदमत का अर्ज़ करें। सबसे पहली बात तो ये है
کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہم کو بھیجا۔ اصل ہادی، اصل رہبر، اصل رہنما امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ کی تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنانے کے لیے اور زمین کو ہموار کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ مقصد تھا قوم کو آپ کی اطاعت پر کھڑا کرنا اور آپ کی اتباع پر کے لیے امت کو تیار کرنا۔ لیکن ماحول بنانا پڑتا ہے پہلے، جب ماحول بن جاتا ہے اس کے بعد میں آسانی سے بات سننے والے بھی بن جاتے ہیں۔ زمین میں پہلے ریگڑ مانا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد میں بیج ڈالی جائے تاکہ آسانی سے یہ زمین سرسبز و شاداب ہو سکے۔ جب تک ماحول کو ہموار نہیں کیا جاتا نتیجہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا امام الانبیاء کے لیے، ماحول بنانے کے لیے، بلکہ اللہ نے بھیجنے سے پہلے تمام انبیاء سے وعدہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ دیکھو تب ایک نبی آنے والے ہیں، اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ان کی مدد کرنا، ان کے لائے ہوئے شریعت کو عام کرنے اور اس کو پورے عالم میں نافذ کرنے کے لیے ہر قسم کی مدد و نصرت اور ہر قسم کی جان و مال کو کھپا دینا چاہیے۔ یہ وعدہ لیا اللہ نے کس سے؟ نبیوں سے۔ جب کوئی انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، کوئی نبی بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عالم ارواح میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کو جمع کر کے ان کی روحوں کے ذریعے سے اللہ نے، علماء جانتے ہیں عربی زبان میں جب کسی بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو لام تاکید اور نون تاکید کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کر رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ضرور بھی ضرور ایمان لانا۔ نبیوں کو حکم دے رہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں سے کہہ رہے کہ اگر تمہاری حیات میں اگر وہ پیغمبر آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو شروع کیا اور ہمارے نبی کے لیے ماحول کو ہموار کیا اور پھر ایک خاندان کا انتخاب کیا۔ اس خاندان کو خاندان ابراہیمی کہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبی کی ولادت سے 3000 سال پہلے مکہ المکرمہ میں مکہ میں بھیجا اور ایک آزمائش کے طور پر بھیجا کہ اپنے بیوی بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ، اور وہیں سے ایک معصوم بچے کی پیاس کی تڑپ اور بلک کو بنیاد بنا کر زمزم کا چشمہ نکلوایا، اور ایک باپ اور بیٹے کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی اور ایک شہر کو بسایا۔ کس کے لیے بسایا؟ کہ اس کے 3000 سال بعد امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، اس کے لیے ایک شہر بسایا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہیں رہے اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوا، اور انہی کے خاندان سے اللہ رب العزت نے خاندان قریش کا انتخاب کیا۔ خاندان قریش میں بنو ہاشم کا آپ کو انتخاب کیا، اور حضرت ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پردادا ہوتے ہیں۔ وہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے وہ یتیم تھے، ان کی والدہ، جن کا میکہ مدینہ منورہ تھا، مدینہ منورہ میں وہ والدہ اپنے بیٹے ہاشم کو لے کر مدینہ چلی گئی۔ نبی کے پردادا کا نام کیا ہے بتائیے؟ ہاشم ہے۔ کیا نام ہے؟ ہاشم۔ ان کا والدہ کا نام ہے، حضرت ہاشم کے والدہ کا نام سلمہ ہے۔ حضرت ہاشم کے والدہ کا نام سلمہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی۔ ان کا نکاح مکہ سے ہوا تھا، لیکن والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا، تو والدہ یعنی بیوہ خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی، مدینہ الرسول رہنے لگی، اور وہیں غریبی کی حالت میں، قصبہ پرسی کی حالت میں، کھانے پینے کے فاقے کی حالت میں رہنے لگی۔ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے، جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو آزمائشوں میں لاتا ہے، اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کو، اور اوپر سے ہی ایک آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آئیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلنے تک ایک آزمائشوں کا تاریخ ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ہاشم کو یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا اور ایک غریبی اور قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ ہاشم کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے چچا مطلب ان کا نام ہے، حضرت ہاشم کے چچا کا نام کیا ہے؟ مطلب ہے۔ وہ مکہ کے متولی بنے، وہ مکہ کے سردار بنے اور مکہ کے امیر بنے، اور ان کا بھتیجا اپنے ننیال کے اندر مدینے کی سرزمین پر اس وقت میں اسے یثرب کہا جاتا تھا، یثرب نام تھا اس کا۔ وہ وہاں غریبی اور قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ مکے کا ایک قافلہ مکہ سے ملک شام تجارت کے لے گیا۔ مکہ اور ملک شام کا بزنس ہی ریلیٹڈ تھا، ریلیشن شپ تھا مکہ اور ملک شام کا۔ تو ایک قافلہ گزرا، وہ واپس آ رہا تھا، مدینے میں تھا۔ مدینے میں ٹھہرے ٹھہرے انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں آپس میں، اور ایک بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، معصوم سا بچہ ہے، جس کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے اور عقل مندی چمک رہی ہے، اور وہ جب نشانہ لگاتا ہے تو اس کا نشانہ چوکتا نہیں، نشانہ بالکل سیدھا رکھتا ہے، اور کبھی وہ ناکام نہیں ہو رہا اپنے نشانے کے اندر، کبھی اس سے غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میں کسی نے پوچھا، وہ مکہ کا جو قافلہ ملک شام گیا تھا، تو قافلے والوں میں سے ایک بندہ جو مطلب، جو حضرت ہاشم کے چچا ہیں، ان کا دوست تھا۔ اس دوست کا نام کتابوں میں لکھا ہے حارث۔ حارث نے اس بچے کو بلا کر کہا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام ہاشم ہے۔ کہا کہ تم اتنا اچھا جو ہے نشانہ تاکتے ہو کہ غلطی نہیں ہوتی تمہارے نشانے میں۔ تو بچے نے کہا کہ بھائی میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا ہے۔ تو پوچھا کہ کون سا خاندان ہے؟ بولے کہ میرا خاندان جو ہے، میرا وہ خاندان ہے کہ اس کا نام جو ہے باضابطہ جو ہے قریش خاندان سے، میں بنو ہاشم سے ہوں، میرے دادا کا نام، والد کا نام ہاشم ہے جس کا انتقال ہو چکا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ چچا کون ہے؟ کہا کہ مطلب ہے۔ کہا کہ اوہ مطلب کے بیٹے بھتیجے ہو تم، وہ تو مکہ کے سردار ہے، مکہ کے متولی ہے، مکہ کے ذمہ دار ہے۔ اور یہ کہہ کر جو ہے وہ گئے اور اپنے دوست اور نبی کے دادا کے جو چچا ہونا ہے رشتے میں، انہیں جا کر کہا کہ بھائی تم لوگ یہاں پر امیر بنے بیٹھے ہو، متولی بنے بیٹھے ہو، کعبہ کے سردار بنے بیٹھے ہو، اور تمہارا یتیم بھتیجا، تمہاری بیوہ بھاول اور بالکل غریبی اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور اس طریقے سے تام و تشریح کی کہ مطلب نے یہ طے کر لیا کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ لا کر راحت و آرام سے نہیں رکھوں گا، اس وقت تک چین و سکون سے نہیں بچوں گا۔ یہ سوچ کر یہ ارادے سے مطلب نکل پڑے، اور نکل کے سیدھا جو ہے مدینہ الرسول گئے، اور وہاں سے ماں اپنی بھابر سلمہ کو منایا اور کسی طریقے سے اپنے بھتیجے کو لے کر آئے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار مطلب جو ہے گئے تو تھے تنہا، لیکن آتے وقت میں ایک بچے کو لے کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے شاید جو ہے کوئی اپنے ساتھ میں اپنی خدمت کے لیے کوئی غلام لایا ہوگا، اس لیے غلام کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مکے والوں نے، یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کے غلام ہے۔ یہی بات چلنے لگی اور یہی نام مشہور ہو گیا اور اسی نام سے چلنے لگے۔ بڑے عقل مند تھے، اللہ نے بڑی ہوشیاری اور بڑی ذہانت اور بڑی فطانت دی تھی، تو چچا جان بڑی محبت کرتے تھے ان سے۔ وہ مکہ کے اندر اپنی چودراہٹ پر انہیں بٹھاتے تھے، اپنی کرسی پر بٹھاتے تھے، اور آگے بڑھ کر جب وہ بڑے ہوئے اور مطلب جب بوڑھے ہو چکے تو مکہ کی قیادت اور سیادت اور مکہ کا سربراہ اور متولی کعبۃ اللہ جو ہے عبد المطلب کو بنایا، جبکہ مطلب کے بیٹے بھی بڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچے کی عقل مندی، فراست اور ذہانت اور فطانت کو دیکھ کر اپنے مرحوم بھائی کے بچے کو جو ہے اس کا سردار بنایا کعبۃ اللہ کا۔ عبد المطلب کعبۃ اللہ کے سردار بنے، ان کا نکاح ہوا، اللہ نے انہیں بچے دیے، اور اس کے بعد میں وہاں اس وقت میں کعبۃ اللہ میں مکہ المکرمہ میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔
وہ مسئلہ پانی کا مسئلہ تھا. پانی کی تکلیف بہت تھی, پانی کی تنگی بہت تھی. تو اس وقت میں کسی نے بتایا کہ بھئی یہاں پر پہلے زمانے میں ایک کنواں تھا جو آپ کے جد اعلیٰ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اللہ نے نکالا تھا. اس کنویں کی یہ تاریخ ہے. اب وہ کنویں کی تلاش میں کھودتے جاتے, پانی کہیں نہیں نکلتا. وہ ادھر کھودا ادھر کھودا, پورا مکہ ان کا مذاق اڑاتا تھا, پورا مکہ ان کا مذاق اڑاتا تھا. یہ مکہ, یہ ریگستان, یہ پہاڑی علاقہ, یہ ریتیلا علاقہ, یہاں اور پانی, یہ تو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. آگ اور پانی کو جمع کرنے والی باتیں ہیں. یہ مکہ کے ریگستان اور پانی کا تصور, یہ تو ناممکن چیز ہے. مکہ والے مذاق اڑا رہے ہیں, عبد المطلب کوشش کر رہے ہیں. مکہ والے مذاق اڑا رہے ہیں, عبد المطلب کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے کہا, اللہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوتے اور وہ 10 کے 10 بیٹے مجھے یہ زمزم کے کنویں کے کھودنے میں سپورٹ کرتے. مکہ والے تو سپورٹ نہیں کر رہے, وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ اگر مجھے 10 بیٹے آپ دیتے اور یہ 10 کے 10 جوان ہوتے اور یہ سپورٹ کرتے مجھے پانی کی تلاش میں اور کنویں کی کھدائی میں, تو اللہ میں ایک بیٹا آپ کے راستے میں قربان کر دوں گا. قربان کرنے کا مطلب ذبح کر دوں گا, بھیڑ چڑھا دوں گا خدا کی راہ میں. اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کی دعا کو قبول کیا. 1 2 نہیں 10 بیٹے دیے, 10 بیٹے دیے عبد المطلب کو. اور وہ بچوں کے ساتھ میں مل کر انہوں نے کنویں کو کھودنا شروع کیا. یہاں تک کہ خواب میں اس جگہ کے اشارات دیے گئے, اور کچھ اشارات ہیں جس کی کچھ تفصیلات ہیں. اب اس موقع پر وہ تفصیلات نہیں بیان کریں گے, بس خواب کے اشارے کے ذریعے سے اس جگہ کو کھودا گیا اور اس کے بعد میں پانی نکلا. پورے مکہ کے اندر خوشی کا ماحول ہے, اور ہر طرف جو ہے خوشی ہی خوشی ہے کہ مکہ کے اندر پانی نکلا. انتہائی میٹھا پانی ہے, انتہائی لذیذ پانی ہے, اور ایسا پانی جس کے پینے سے صرف پیاس ہی نہیں بجھتی ہے بلکہ بھوک بھی بجھ جاتی ہے, جو صرف پیاس کو نہیں بجھاتی بلکہ بیماری کے شفا کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے. سارے مکے والوں میں خوشی کا ماحول تھا, اور عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ رہی تھی, اپنی نظر یاد آ رہی تھی کہ اگر کنواں مل جاتا ہے اور میرے بیٹے جب میرا ساتھ دیتے ہیں تو ایک بیٹا کیا کروں گا, قربان کر دوں گا. اب ایک بیٹا نہیں تھا, 10 بیٹے تھے. اب 10 بیٹوں کے نام کی چٹھی ڈالی گئی اور ڈال کر جو ہے پھرایا گیا, اور ایک بیٹے کا نام اٹھایا گیا. اٹھانے پر عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے تھے, اور سب سے چہیتے بیٹے تھے, سب سے لاڈلے بیٹے تھے, اور سب سے حسین و جمیل بیٹے تھے. بھائی بہن اور خاندان کے انتہائی لاڈلے تھے, اور پورے خاندان کے دلوں کا تارا تھا. ان کا نام حضرت عبداللہ تھا. کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ تھا. تو جب چٹھی اٹھائی گئی تو عبداللہ کا نام آ گیا. تو سارے لوگ پریشان ہو گئے. بہنوں نے تو عبداللہ کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ کیا کرتے نہیں معلوم, ہم تو اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کس کو ذبح کرتے کر لو, ہم اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے. معلوم کروایا گیا کہ بھئی ہمارے سردار کا یہ منت تھی, اور قرآن ڈالا گیا, اور جو ہے نام عبداللہ کا نکل آ رہا ہے, اور خاندان کا کوئی فرد انہیں ذبح کرنے نہیں دے رہا ہے. کریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک عجیب آزمائشیں ہوتی ہیں. جو جتنا زیادہ خدا کا مقرب ہوتا ہے اسے اتنی زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا تکوینی نظام ہے. آپ کے دادا کو یتیم پیدا کیا, آپ کے والد کے اوپر جو ہے ذبح کرنے کے لیے نام اٹھا ہے. تو کسی راہب سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے, مسئلے کا حل بتائیے. تو راہب نے مسئلے کا حل بتایا کہ دیکھو مکہ کے اندر ایک قانون ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو بدلے میں 10 اونٹ دینا پڑتا ہے. تو آپ ایک کام کرو, 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالو. ایک انسان کا بدلہ تھا 10 اونٹ, تو عبداللہ اور 10 اونٹ کی چٹھی ڈالی گئی, تو بھی حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. پھر اور 10 بڑھانے کو کہا گیا, تو 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا, تو پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکل کے آیا. پھر اور 10 بڑھائے گئے, پھر حضرت عبداللہ ہی کا نام نکل کے آیا. ہوتے 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 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا. تو اس وقت میں 100 اونٹ کا نام نکل کے آیا.
तो बहनों ने अपने भाई को तो लेकर गए, कहा कि अब्बा जान आप कहां से इंतजाम करते 100 ऊंटों का, वो आप जाने, आपकी नजर और मन्नत जाने, हम तो अपने भाई को लेकर जा रहे हैं। उस वक्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट काटे और उसी वक्त से मक्का का यह कानून बन गया कि आज से इंसान को कत्ल करने का बदला 10 ऊंट नहीं रहेंगे, 100 ऊंट हो जाएंगे। हमारे नबी के वालिद की बरकत से अल्लाह ने इंसानियत का मकाम बढ़ा दिया, इंसान की कदर कीमत को बढ़ा दिया, समझ रहे हैं। और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला को बड़े लाड प्यार से पाला गया, वो जवान हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी निकाह की फिक्र की और निकाह के लिए रिश्ते का इंतखाब किया। तो अपने ननियाल में से हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ननियाल कहाँ का है जी? अब्दुल मुत्तलिब का ननियाल कहाँ का है? मदीने का है ना भाई, मदीने का भी सुने ना, वहीं से आए थे वो। तो उन्होंने अपने ननियाल में से एक खानदान का इंतखाब किया। उस खानदान का नाम है खानदान बनु ज़ोहरा। क्या नाम है? बनु ज़ोहरा। उस खानदान की इंतहाई शरीफ और नफ्स खातून हजरत आमिना का अब्दुल्ला से निकाह के लिए इंतखाब किया गया। हजरत अब्दुल्ला का हजरत आमिना से निकाह हुआ। वो दोनों मक्का आए और मक्का में रहने लगे। शादी हुई, कुछ माह बीत गए। उसके बाद में मक्का का, मैंने भी बताया आपको, मक्का का तिजारती ताल्लुक कहां से था? मुल्क शाम से था। आजकल उसे सीरिया कहते हैं। आजकल क्या नाम है उसका? सीरिया है। बड़े हालात इस वक्त में चल रहे हैं वहां पर। तो यहाँ की चीजें वहां ले जाकर बेचते थे, वहां की चीजें लाकर यहाँ फरोख्त करते थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही बिजनेस था वहां पर। तो मुल्क शाम को एक काफिला निकलने के लिए तैयार था। उस वक्त में हजरत अब्दुल्ला ने हजरत आमिना से कहा कि आमिना, एक काफिला मक्का से मुल्क शाम जा रहा है और तकरीबन हर घर का आदमी जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी भी शादी हो गई है, बच्चा होने वाला है, लिहाजा मैं भी मुल्क शाम जाऊंगा, तिजारत करूंगा, कुछ नफा होगा, जरूरियात पूरे होंगे, बच्चा भी होने वाला है। हजरत आमिना की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा कि आपके लिए, आपके घर को बसाने के लिए मैंने इतना लंबा सफर किया, मदीने से मक्का आई, यहाँ रह रही हो, आप चले जाएंगे हमें छोड़कर। और उस जमाने का सफर कोई मामूली सफर थोड़ी था, लंबा सफर होता, कोई हफ्ता 15 दिन का नहीं, महीनों का सफर होता था और बड़ा कठिन सफर होता, बड़ा जानलेवा और मुहलिक सफर होता था कि गए तो आने का कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा सफर होता था। तो कहा कि नहीं, चंद दिनों की तो बात है, चंद माह की तो बात है। हजरत अब्दुल्ला ने बड़े लाड प्यार से अपनी लाडली बीवी का आंसू पोंछते हुए कहा कि आमिना, चंद महीनों की तो बात है, आ जाऊंगा। अच्छा तुम मुझसे वादा करना कि जब मैं आऊंगा तो तुम अच्छे से मुझे अपने आप को तैयार करेंगी और दरवाजे पर ठहरेंगी और मेरा इस्तकबाल करेंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हजरत अब्दुल्ला ने तसल्ली दी अपनी अहलिया को और निकल पड़े। हजरत आमिना अपनी नमनाक आंखों से अपने शौहर को विदा कर रही। शौहर अपनी लाडली बीवी को पलट पलट कर देख रहे, पलट पलट कर देख रहे। यहाँ तक कि काफिला आगे बढ़ गया। तिजारत में बेपनाह बरकत हुई। बहुत माल अल्लाह ने उसमें जो है बरकत की। वो कामयाब तिजारत के साथ काफिला वापस आया। रास्ते ही में हजरत अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ गई, रास्ते में बिगड़ गई। सबने तय किया कि भाई इतने कठिन सफर को लेकर कैसे जाएंगे, अभी लंबा सफर है, लेकिन करीब में यसरिब है, मदीना पड़ता है, वो अब्दुल्ला का ससुराल है, वहाँ उनके ससुराल के रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ उनको छोड़ देंगे। बीमारी की हालत में उन्हें सफर कराना मुनासिब नहीं है, ये मशवरा करके काफिले वालों ने वहाँ छोड़ दिया। मक्के के अंदर चंद हफ्ते बीतने के बाद में ऐलान हुआ मुल्क शाम का काफिला आ रहा है। पूरे इलाके के अंदर खुशी का माहौल, खुशी का समा बना हुआ है। ऐसे वक्त में, ऐसे हालत में हजरत आमिना अपने शौहर से किए गए वादे के मुताबिक अपने आप को तैयार किया, बना सवारा और अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई। देखते ही देखते काफिला मदीनतुल मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुआ। हर घर के अंदर खुशी का माहौल है, खुशी का समा है। कोई कह रहा है कि मेरे अब्बू आने वाले, कोई कह रहे मेरे शौहर आने वाले हैं, कोई कह रहा है मेरे भाई आने वाले हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है। हजरत आमिना भी उम्मीद से खड़ी हुई है कि मेरे शौहर आने वाले हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया है। वादे के मुताबिक तैयार होकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते मक्का के मैदान में पूरा काफिला आ गया और बच्चे बच्चे, औरतें औरतें,
हर आदमी चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मेरे अब्बू मेरे लिए ये लाए हैं, मेरे भैया मेरे लिए ये लाए हैं, मेरे चचा मेरे लिए ये लाए हैं, मेरा शौहर मेरे लिए ये लाया है। एक दूसरे को बता ले, अपने साजो सामान को बता ले और अपने खिलौनों को छोटे छोटे बच्चे बता ले। हजरत आमिना अपनी उंगलियों के बल खड़े होकर उछक उछक कर देख रही है, अरे फलां तो नजर आ गए, वो भी नजर आ गए, ये भी नजर आ गए, अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे, अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे। देख रही है, देखते ही देखते सूरज गुरूब हो चुका, रात की तारीकी छा गई और कोई नजर नहीं, पूरा मैदान साफ हो चुका, पूरे घर के किवाड़ बंद हो चुके, दरवाजे बंद हो चुके। हजरत आमिना ने उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाकर कहा कि मत पता लगाओ कि अब्दुल्ला कहाँ है, पता लगाओ अब्दुल्ला कहाँ है। तो जब उम्मे ऐमन रवाना हुई और मालूम कराई तो जवाब मिला कि बीमारी की वजह से उन्हें वहीं छोड़ दिया गया है। अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला दी गई। अब्दुल मुत्तलिब बड़ी तेजी के साथ लोगों को दौड़ाया, लेकिन वो लोग आकर जो इत्तला दिए वो यही इत्तला थी कि अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके। उस वक्त में हजरत आमिना की क्या कैफियत होगी, यकीनी तौर पर कोई मर्द उस कैफियत का तसव्वुर नहीं कर सकता। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उन्हें अंदाजा हो सकता है कि शादी हुई, चंद माह बीत गए और शौहर की अमानत अपने पेट में संभाली हुई है और ये इत्तला मिल रही है कि शौहर दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह की आजमाइश के पैगंबर की आमद से पहले वालिद का साया सर से उठा दिया। हजरत आमिना फरमाती है, अजीब व गरीब हालत है, एक तरफ शौहर की जुदाई का गम है, दूसरी तरफ देखती हूँ अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम मादर में है और वो अमानत एक अजीब व गरीब चीजें देखती हूँ कि मैं कहीं जाती हूँ तो बादल मुझे साया करते हैं और दरख्त मुझे सलाम करते हैं, कंकरियां मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। मैं पानी लेने ज़मज़म के कुएं को जाती हूँ तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। मक्का की औरतें कहती है, आमिना तुम यहीं खड़ी रहो, तुम जब तक खड़ी रहती हो पानी ऊपर रहता है, तुम चले जाती हो पानी नीचे चला जाता है, तुम जब तक ठहरी रहोगी हमारा काम आसान होता रहेगा। फरमाया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे उल्टी नहीं होती, मुझे पेट में दर्द नहीं होता, मैं परेशान होती हूँ, कैसे होगी? सीरत निगारों ने लिखा कि जो आदम के लिए रहमत बनकर आया है वो अपनी माँ के लिए रहमत कैसे बन सकता है, माँ के लिए तकलीफ का जरिया कैसे बन सकता है। अब्दुल मुत्तलिब के पास चंद लोग आए, आकर कहने लगे कि आपकी बहू है, वो गली से गुजरती है, पूरी गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। एक ऐसी औरत जिसके शौहर का इंतकाल हुए चंद दिन बीते हैं, वो इतनी खुशबू लगाकर मक्का के गलियों में फिरना, ये मक्का की रिवायात और तहजीब के खिलाफ है। आप रोको उन्हें, आप उन्हें बतलाओ कि खुशबू इस्तेमाल करना, वो भी इसी औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो, मुनासिब नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि वो जब घर में दाखिल होती है पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। बोलना चाहता हूँ लेकिन उसकी पेशानी पर, चेहरे पर ऐसा रौब और दबदबा है, मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन उस रौब की वजह से बात नहीं कर पा रहा, मैं बात नहीं कर पा रहा। लेकिन चलो तुम आए हो और बोल रहे हो तो मैं हिम्मत करके कह देता हूँ। अपनी बहू को बुलाया, कहा कि बेटा मैं मक्का का सरदार हूँ, मक्का की ये तहजीब है, मक्का की ये सकाफत है, अगर हम इसकी रियायत नहीं करेंगे तो कौन रखेंगे इसका ख्याल, कौन रखेंगे इसका ख्याल। तो फरमाया कि अब्बा जान मैंने अभी तक कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में मौजूद है उसी की बरकत है कि मैं जहाँ जाती हूँ खुशबू से मुअत्तर हो जाती हूँ। फरमाया तो उस वक्त में कहा कि तब तो ठीक है, मैं भी ऐसी कई चीजें देख रहा हूँ। यहाँ तक के होते होते वो दिन आया, रबीउल अव्वल का महीना आया, पीर का दिन भी आया, सुबह सादिक भी हुई, पूरी दुनिया को इंतजार था, पूरी दुनिया को इंतजार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। अल्लाह ने पीर के दिन का इंतखाब किया, रबीउल अव्वल के महीने का इंतखाब किया और सुबह का इंतखाब किया ताकि दुनिया को पता चले कि अब कुफ्र की तारीकी खत्म हो जाएगी, जुल्म का अंधेरापन खत्म हो जाएगा और नबूवत की सुबह सादिक रोशन होने वाली है और पूरी दुनिया को रोशन करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पूरी दुनिया में अजीब व गरीब तहलका मच गया।
قیصر اور کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے، فارس کی آنکھ بجھ گئی اور پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ اب دنیا میں انقلاب آنے والا ہے، اسلام کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، محمد رسول اللہ کے ذریعے سے۔ ایک عجیب و غریب واقعات اما حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھے ولادت کی رات میں خواب میں دیکھی میں کہ ایک نور میرے بدن سے نکل رہا ہے اور وہ مشرق و مغرب کو روشن کر رہا ہے۔ میں نے اس سے یہی تعبیر لی کہ اللہ میرے اس بچے کے ذریعے سے مشرق و مغرب کو بلکہ عالم کو روشن کرے گا، عالم کو روشن کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، چند دن بیت گئے۔ مکہ کی ایک روایت تھی، مکہ کی ایک تہذیب تھی کہ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کو دودھ پلانے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے دیہات کا انتخاب کرتے تھے، گاؤں کا انتخاب کرتے تھے۔ تو اس وقت میں مکہ کے اطراف میں کئی خاندان، کئی قبیلے رہتے تھے۔ ایک قبیلہ، اس کا نام قبیلہ بنو سعد ہے، وہ مکہ سے متصل تھا اور ان کا کام بچوں کو دودھ پلانا نہیں تھا، لیکن اس وقت میں اس خاندان میں قحط ہو چکا تھا، ان کے باغات سوکھ چکے تھے، ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ ختم ہو چکا تھا، وہ فاقے کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس وقت میں قبیلے بنو سعد کی عورتوں نے یہ طے کیا کہ ہم بھی جائیں گے اور جا کر جو ہے مکہ سے اور بچوں کو لیں گے، دودھ پلائیں گے تو کچھ اخراجات کے لیے پیسے مل جائیں گے۔ یہ سوچ کر 7-8 عورتوں کا قافلہ نکلا، 7-8 عورتوں کا قافلہ نکلا۔ اس قافلے میں ایک خاتون تھی، انتہائی سعادت مند، خوش قسمت سعادت مند عورت تھی، ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ اس قافلے میں شریک ہوئی، وہ بھی نکل پڑی اور ان کے پاس اونٹنی تھی، وہ انتہائی لاغر، وہ انتہائی دبلی، قحط تھا، چارہ کچھ نہیں مل رہا تھا، تو سوکھی ہو چکی، دبلی مریم قسم کی ہو چکی تھی، چلنے کے لیے چل نہیں پا رہی تھی۔ قافلے والے آگے بڑھ گئے، حلیمہ پیچھے رہ گئی، قافلے والے انتظار کر رہے حلیمہ کا۔ کچھ دیر کے بعد حلیمہ کا سواری آئی، قافلے والے آگے بڑھے، پھر پیچھے پلٹ کر دیکھے حلیمہ پھر موجود نہیں، پھر انتظار کرنے لگے، پھر حلیمہ آئی، پھر آگے بڑھے، 4-5 بار ایسے ہی ہوا۔ قافلے والوں نے کہا حلیمہ اس طریقے سے تم پیچھے پڑ جائیں گی تو دوسرے علاقے کے لوگ آئیں گے، پیسے والوں کے بچوں کو لے لیں گے اور ہمیں بچے نہیں ملیں گے، اس لیے تم آہستہ آنا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بنو سعد کی 6-7 عورتیں آگے بڑھی، مکہ پہنچ گئی اور لوگ مائیں بچوں کو لیے کھڑی ہوئی تھی اور آ کر جو ہے پوچھ رہے ہیں بچہ کیسا ہے، بچے کے والد کیا کرتے ہیں، کیا پیسے آپ ہمیں دیں گے دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے، اخراجات کتنے دیں گے۔ بات چیت چل رہی ہے اور بچوں کو لے رہے ہیں۔ ایک خاتون آئی حضرت آمنہ کے پاس بھی، حضرت آمنہ کے پاس بھی آئی اور آ کر یہی سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہا کہ آمنہ ہے، کہا کہ ان کے ابو ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، کہا کہ ہاں نہیں ہے، پوچھا کہ ان کے ابو کیا کام کرتے ہیں، ابو کیا کام کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے شوہر کی یاد آئی اور کہا کہ نہیں ان کے ابو نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ خاتون جو ہے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اوہو یہ بچہ تو یتیم ہے۔ کیا کہا؟ اوہو یہ بچہ تو یتیم ہے۔ کیا کہا؟ اوہو یہ بچہ تو یتیم ہے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، اس واقعے کو نوٹ کرتے ہوئے ایک بہت بڑے سیرت نگار حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ کیا کہتی ہوئی چلی گئی وہ خاتون، اوہو یہ بچہ تو یتیم ہے، ان کے والد نہیں ہے۔ فرمایا حضرت نے کہ یہ دنیا بھی کتنی عجیب دنیا ہے، 200 دشمن کو ہیرے اور سنگریزے میں فرق نہیں کر سکی، کائنات کے سردار کو، امام الانبیاء کو، وجہ تخلیق کائنات کو، محبوب رب العالمین کو یتیم کہہ کر آگے بڑھ گئی، نبی کو دھتکار دیا۔ کتنی پاگل ہے، کتنی بے وقوف ہے کہ دلہے یتیم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر آگے بڑھی۔ وہ تو یکتا موتی تھے، وہ دلہے یتیم تھے، دلہے یتیم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دی اور آگے بڑھی۔ حضرت نے فرمایا کہ جب کبھی بھی قیامت تک جتنے لوگ اس بات کو سنیں گے، اس بات کو پڑھیں گے، اس بات میں غور و خوض کریں گے تو ان کا ضمیر کہے گا، ان کا جی یہ چاہے گا
کہ کاش اس وقت میں اس کی جگہ ہم ہوتے تو کائنات کی دولت کو لٹا کر اپنے آپ کو گروی رکھوا کر اس دولت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیے ہوتے. فرمایا کہ لیکن حضرت نے فرمایا یہاں رک کر ایک بات سمجھو, ہر پڑھنے والا ہر سننے والا ایک پیغام لے کے جاؤ. فرمایا حضرت نے لکھا کہ دیکھو ایک ہوتی ہے نبی کی ذات, ایک ہوتی ہے نبی کی بات. کیا فرمایا؟ ایک ہوتی ہے نبی کی ذات اور ایک ہوتی ہے نبی کی بات. اس وقت میں وہ قبیلے بنو سعد کی ایک جاہل عورت نے, ایک گوان عورت نے, جس کے سامنے قرآن نہیں تھا, جس کے سامنے اسلام نہیں تھا, جس کے سامنے شریعت نہیں تھی, جو نبی کو نہیں جانتی تھی, جو نبی پر ایمان نہیں لائی تھی, جو جس کے اوپر نبی کی معرفت نہیں ہوئی تھی, اس نے نبی کو اور نبی کی ذات کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا. لیکن آج یہ امت محمدیہ ہے, یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے جو اللہ پر ایمان لائی ہوئی ہے. اس کے سامنے قرآن ہے, اس کے سامنے نبی کی تعلیمات ہے, اس کے سامنے نبی کا اسوہ ہے, اس کے سامنے نبی کی سیرت ہے, اس کے سامنے قرآن ہے, اس کے سامنے احادیث نبویہ ہے, اس کے سامنے سنت رسول اللہ ہے. وہ نبی کو جانتی بھی ہے, وہ نبی کو مانتی بھی ہے, وہ نبی پر ایمان لائی بھی ہے. اس کے سامنے اگرچہ کہ نبی کی ذات نہیں ہے, نبی کی بات موجود ہے, نبی کی تعلیمات موجود ہے, لیکن اس وقت میں جاہل بے ایمان عورت نے نبی کی ذات کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. آج ایمان والا عاشق نبی نبی کی بات کو یتیم سمجھ کر چھوڑ رہا ہے, نبی کی بات کو یتیم سمجھ کر چھوڑ رہا ہے. ہر مسلمان کا دامن پکڑو, ایک ایک بہن کا دوپٹہ پکڑ کر پوچھو, بہن تیرے گھر میں شادی کا موقع ہے تو سنت کے مطابق شادی کر لے. بہن کہتی ہے ہماری ماں کہتی ہے, فون کر رہے ہیں صاحب آج کل کہاں چل رہا ہے ایسا سنت کے مطابق. آپ کیا سمجھ کر چھوڑ لیں نبی کی بات کو, نبی کی تعلیمات کو, نبی کی سنت کو یتیم سمجھ کر چھوڑے کہ کون کر لیں. کہاں ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ کاروبار میں بیٹھا ہوا ہمارے بھائی سے پوچھو, بھائی سنت کے مطابق کاروبار کر. ہمارا بھائی کہتا ہے کہ کہاں چل رہا ہے یہ سب کچھ, یہ کہتے بیٹھے تو کہاں کر سکتے ہم بزنس. کیا سمجھ کر چھوڑے, ہم یتیم سمجھ کر چھوڑے. ہاں 12 ربیع الاول کو بہت دھوم دھام سے ہم محبت کا کا اظہار کریں گے, منائیں گے میرا, لیکن مانیں گے نبی کو, تعلیمات کو اپنائیں گے نبی کی. بھائی ایک بات سن لینا اچھی طریقے سے, میں اپنے نوجوان دوستوں سے بھی کہتا ہوں, اردو زبان کے 2 لفظ ہیں. کتنے لفظ؟ 2 لفظ. ایک ہے منانا اور ایک لفظ ہے ماننا. کتنے لفظ ہوئے؟ 2 لفظ. بہت فرق ہے دونوں میں. ایک ہے منانا اور ایک ہے ماننا. اسلامی مزاج یہ ہے کہ ماننا, اور کرسچن مزاج ہے, یورپی مزاج ہے, مغربی کلچر کا مزاج ہے منانا. منانے کا کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے, ماننا. ماننے کے ذریعے سے محبت کا اظہار کرو, ماننے کے ذریعے سے عشق کا اظہار کرو. یہ اسلامی مزاج ہے, یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. مغرب کیا کرتا ہے؟ مناتا ہے. اما بابا کے نام پہ بھی دن مناتا ہے, باپ باپ کی مانتے نہیں ہو. ماننے کا مزاج کوئی مغربی کنٹری میں باقی نہیں رہا. کیا کرتے؟ اما بابا بڈھے ہوتے جا کے اولڈ ایج ہوم میں رکھتے تھے. ایسے ہی ہوتا نا, اولڈ ایج ہوم والا فون کرتا, بھائی تمہارا بچہ باپ بیمار ہے, بولے کہ علاج کرا دو, بل واٹس ایپ کر دو, پیمنٹ کر دیں گے آگے. اما مر گئی تمہاری, بولے کہ ہمارے مل صاحب وہ رہتے ہیں, ان کو بلا کے وہ کیا ہے آخری کریکولم کرا دو اور بل بھیج دو, پیسے پیمنٹ کر دیں گے. ہاں ایک کام بڑے اہتمام سے کریں گے کہ جب فادر ڈے آئے گا اولڈ ایج ہوم جائیں گے اور اما باپ کو وش کر کے آئیں گے, ہیپی فادر ڈے بولیں گے. مدر ڈے آیا تو وش کر کے آئیں گے. مانیں گے نہیں, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا, خدمت نہیں کرنا, فرما برداری نہیں کرنا. کیا کرنا؟ ایک ڈے سیلیبریٹ کرنا اور اس دن جا کے وش کرنا, بالکل گلدستہ دے کے آگے. ایسے ٹیچرز کا ہے, ٹیچرز کو کیا کرنا ہے؟ ٹیچر کی ماننا ہونا نہیں, بلکہ ٹیچر ڈے منا لینا. ابھی منائے تھے تھوڑے دن پہلے 19 تاریخ کو
5 तारीख को सितंबर की, और पूरे जाके टीचर्स को विश करके आ गए। उसके बाद साल भर उनकी मुखालिफत करते रहना। फर्मा बरदार स्टूडेंट्स, मतलब ये कि 5 सितंबर को जाना। अच्छा, ये बड़े लोग भी जब इनके बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने भी क्या करे, उन्होंने भी ये करे। उन्होंने क्या करे बोले तो बच्चों को बेबी केयर सेंटरों में ले जाके छोड़ दिए, और साल में एक मरतबा वो 14 नवंबर आता चिल्ड्रंस डे बोल के, उस दिन जाके बच्चों को विश करके आ गए। तो उन्होंने जब बड़े हुए तो बुढ़े अम्मा बाबा गोल्ड एज होम में डाल दिए। ऐसे ही नबी के ताल्लुक से उनका यही कॉन्सेप्ट है। नबी की शान पर मान लेते नहीं बैठना, 25 दिसंबर आता उस वक्त में मना लेना। तो मुसलमान भी उनका देखा देखी फादर डे भी मनाने लगा, मदर डे भी मनाने लगा, टीचर्स डे भी मनाने लगा, न जाने कौन कौन से डे सेलिब्रेट करने लगा। यहाँ तक कि नबी का भी एक दिन सेलिब्रेट करने लगे। एक दिन मना लो, छुट्टी कर दो नबी को, खत्म। मोहब्बत के इजहार के लिए एक डे सेलिब्रेट करो भाई। मनाने के लिए नबी की जात नहीं है, नबी की जात मानने वाली जात है। ऐसी जात है कि उनकी इताअत की जाए, उनकी फर्मा बरदारी की जाए, उनके नक्शे कदम पर चले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पीछे से हजरत हलीमा आई। पीछे से कौन है? हजरत हलीमा आई। देखा कि पैसे वालों के बच्चे तो सब लेकर चले गए, कोई नहीं है। ये बच्चे को देखा, हजरत आमिना के पास आई, आकर जो है चादर को हटाया, पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखा। कायनात के सबसे ज्यादा हसीन और जमील जात है। आपको देखते ही आप मुस्कुराने लगे। हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा, कुछ मिले न मिले, ये बच्चे की मुस्कुराहट मिल जाएगी, हमें सुकून मिल जाएगा, हम इन्हें अपना लेते हैं, हम इन्हें अपना लेते हैं। बात तय हो गई, ले लिए, सवारी पर सवार हो गए। हजरत हारिस हजरत हलीमा के शौहर बैठ गए और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया और हजरत हलीमा बैठ गई। तो ऊँटनी चलने वाली ऊँटनी भी बैठ गई, ऊँटनी भी चलने को तैयार नहीं। फिर नबी को उतारा, हजरत हलीमा उतर गई तो अब ऊँटनी खड़ी हो गई और तैयार हो गई चलने के लिए, तैयार हो गई चलने के लिए। उस वक्त में फिर नबी को लेकर हजरत हलीमा पीछे बैठी अपने शौहर के, तो क्या देखती है कि फिर ऊँटनी बैठ गई। बात समझ में नहीं आ रही। आखिर में हजरत हलीमा के दिल में अल्लाह ने बात डाली और उन्होंने नबी को आगे बिठाया और उसके बाद में हारिस बैठे, उसके बाद हलीमा बैठे। ऊँटनी चलने लगी और दौड़ने लगी। और फरमाया इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने इस जगह लिखकर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पैगाम दे दिया सुबह क़यामत तक आने वाली इंसानियत को कि हजरत हलीमा ने नबी की जात को पीछे किया तो ऊँटनी बैठ गई और नबी की जात को आगे कर दिया, ऊँटनी दौड़ने लगी और ऐसी दौड़ी कि पूरी सवारियों को पीछे कर दिया। काफिले वालों ने पूछा, हलीमा इतना फास्ट जा रही हो, इतना तेज जा रही हो, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी सवारी बदल गई है, तुम्हारी सवारी बदल गई है। तो हजरत हलीमा ने कहा कि नहीं, मेरी सवारी नहीं बल्कि सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। फरमाया इब्ने कसीर ने कि इससे पैगाम मिलता है कि जब नबी की जात को सामने करने के बजाय पीछे कर दिया, चलती ऊँटनी बैठ गई और नबी की जात को पीछे से आगे कर दिया, ऊँटनी दौड़ने लगी और सारे काफिले वालों को पीछे कर दिया। फरमाया आज क़यामत तक मुसलमानों के सामने नबी की बात और नबी की तालीमात मौजूद है। अगर उनके सामने नबी की जात थी तो हमारे सामने नबी की बात और नबी की तालीमात है। और जब तक मुसलमान नबी की तालीमात को अपनी ख्वाहिशात के पीछे करेगा तो उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। वो नाकाम होंगे, वो जलील होंगे, वो रुसवाई होंगे और दुश्मन उन पर मुसल्लत ही होता रहेगा। अगर से हम ये कह रहे कि नहीं उन्हें आने से ऐसा हुआ, इन्हें आने से ऐसा हुआ, उनके इनके आने से कुछ नहीं होता। हमने नबी की बात को पीछे कर दिया, ख्वाहिशात को आगे कर दिया, तमन्नाओं को आगे कर दिया, आरज़ुओं को आगे कर दिया, समाज और सोसाइटी के रस्म और रिवाज को आगे कर दिया और नबी की तालीमात को पीछे कर दिया। नतीजा हम पीछे हो गए। और फरमाया हजरत ने, खुदा की कसम जिस दिन मुसलमान अपनी ख्वाहिशात के मुकाबले में नबूवत की तालीमात और आपकी बात को आगे कर देगी और अपनी ख्वाहिशात
کو پیچھے ڈال دے گی تو پھر ان کی سواری بھی ایسے آگے بڑھے گی کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی، کھڑے نہیں، آنکھ دکھا کر بات نہیں کر سکتی۔ جس دن مسلمان کی زندگی میں نبوت کی تعلیمات آ جائے، نبوت کی تعلیمات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میری سنت کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک ایسا رعب و دبدبہ کر دے گا کہ کسی کی ماں نہیں جلی ہوگی کہ ایک مومن کامل کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکے، اتنی ہمت نہیں ہوگی ایک نبی کے سچے عاشق کے سامنے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ حکومت کا نہیں، مسئلہ شریعت کا نہیں، مسئلہ ہمارا ہے، مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے شوق و خواہشات سے نبی کی زندگی کو نکال کر باہر کر دیا اور شکوہ کر رہے کہ وہ حالات ایسے آ رہے، مسلمانوں پہ ایسے آ رہے، حالات آئیں گے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ کہیں اللہ نے وعدہ نہیں کیا مسلمان رہو بس اللہ کی مدد آ جائے گی تم ہی کامیاب ہوگے، نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اسلام زندگی میں آ جائے گا تو پھر ہم ہی سب جائیں گے۔ کہتے ہیں نا بیٹری کے اندر شل نہیں ہوتا ہے تو روشنی نہیں دے سکتی وہ بیٹری، کتنی زبردست میڈ ان جاپان بیٹری، وہ شل ایمان کا شل ہماری زندگی کی بیٹری میں آنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم بھی رستہ پائیں گے اور دنیا کو رستہ بتا سکتے ہیں۔ کون مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ جب یہ قافلہ پہنچا تو پورا قبیلہ جو ہے سرسبز و شاداب ہو گیا، سوکھی کھیتیاں لہلہاتی لگ گئی، سوکھے جو ہے تھن جو ہے دودھ سے لبریز ہو چکے۔ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ رسول اللہ کی ذات کی برکت تھی۔ آج ہمارے سامنے کیا ہے؟ نبی کی کیا ہے؟ بات ہے، تعلیمات ہے۔ فرمایا قبیلے بنو سعد نے جو برکتیں، جو رحمتیں دیکھی ہیں، خدا کی قسم آج کا مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کے درمیان نبی کی ذات نہیں لیکن نبی کی بات موجود ہے۔ وہی مددیں دیکھیں گے ہم، ہماری جان میں، مال میں، کاروبار میں، خاندانوں میں، گھرانوں میں برکتیں ہی برکتیں نظر آئے گی، خاندانوں میں محبتیں ہی محبتیں نظر آئے گی۔ آج کیا ہے خاندانوں میں؟ سوائے نفرت کے کچھ نہیں، گھر گھر لڑائی، گھر گھر جھگڑا، کوئی محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے خاندان سے ہم نے نبی کی بات کو ہٹا دیا، نبی کی بات کو ہٹا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے رضاعی ماں حضرت حلیمہ کے پاس رہے، پہلے 2 سال رہے، اس کے بعد وعدے کے مطابق حضرت آمنہ تک پہنچانا تھا، لیکن حضرت حلیمہ کی تمنا تھی کہ یہ دولت کو میں اور کچھ دن رکھوں اپنے سامنے رکھنے پر بے پناہ برکتیں دیکھ رہی ہو، گھر میں فاقہ نہیں آ رہا، گھر میں مصیبتیں نہیں آ رہی، میری بکریوں کی تھنوں میں دودھ آ رہا ہے، میری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کی بہن ہے، رضاعی بہن حضرت شیمہ، چھوٹی تھی، بکریاں چراتی تھی، تو اپنی ماں سے ضد کرنے لگی، امی آپ جو ہے میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجیں گے تبھی میں دودھ بکریاں چرانے چاہوں گی۔ امی نے کہا کہ بیٹا یہ بچہ تو دوسروں کی امانت ہے، یہ بچے کو کب سنبھالے گی، بکریاں کب چرائے گی؟ کہا کہ اگر آپ نہیں بھیجتے تو میں بکریاں چرانے بھی نہیں جاتا۔ تو بولے کہ ہمیں ایسا کیوں ضد کر رہی، تیرا باپ بوڑھا ہے، تیری ماں بوڑھی ہے، تو ایک جوان ہے جو بکریاں چرا سکتی ہے، بچے کو لے جائے گی تو بکریاں کیسے چلائے گی، بچے کو کیسے سنبھالے گی، کوئی درندہ آئے گا کچھ نقصان پہنچا دے گا، یہ دوسروں کی امانت ہے۔ کہا کہ اپنی بات دراصل یہ ہے، ایک مرتبہ میں آپ کو بولے بغیر میرے بھائی کو لے کر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ بادل مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے، درخت مجھے میرے سامنے جھک رہے ہیں، ایک تو راہب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا آدمی بنے گا، اور میرے بھائی سے پیار کرنے لگے اور تعریف کرنے لگے، اور میرے بھائی کی جو تعریف کرتا ہے مجھے اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی۔ اور فرمایا کہ جب میں بکریاں چرانے لگی تو پوری بکریاں خود بخود 2-4 منٹ 5 منٹ میں چر کر آ گئی اور آ کر میرے سامنے میرے گود میں میرے بھائی کو موجود پا کر انہیں گھورتے اور دیکھتے بیٹھ گئی، اور میرا کام بڑا آسان ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر دن آپ میرے بھائی کو ساتھ دیجیے۔ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں دے گی۔ 2 سال ہوئے، 2 سال کے بعد میں حضرت حلیمہ لائی اور خواہش ظاہر کی کہ آمنہ اگر کچھ اور مدت تک مجھے اپنے پاس اپنے اس دولت کو رکھنے دی ہوتی تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہاں مکہ میں بھی ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اگر
آپ اپنے پاس رکھ لیے ہوتے بہت اچھا ہوگا، میرا بچہ بیماری سے محفوظ رہے گا۔ حضرت حلیمہ خوشی خوشی پھر اس دولت کو لے کر گئی اور 2 سال گئی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال ہو گئے۔ اس وقت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ تفصیلی ہے، بس واقعے کا نام بول کر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ شق صدر کا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، نبی کا سینہ چاٹ کیا، آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے چاٹ کیا۔ ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ بے چین ہو گئی اور پریشان ہو گئی اور نبی کو ان کی والدہ تک یہ امانت پہنچا کر چلی گئی۔ حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر رہ رہی ہے اور 1 سال کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ جب لمبی مدت ہو گئی ہے اپنے میکے جائیں گے اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کریں گے، بچے کو لے جائیں گے، ننیال کے اندر بچے کا تعارف کرائیں گے۔ یہ سوچ کر حضرت آمنہ اور حضرت ام ایمن جو ان کی والدہ تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 افراد پر مشتمل قافلہ نکلا، آگے بڑھا اور چلتے چلتے نبی فرماتے ہیں جب بڑے ہونے کے بعد پیغمبر یہ واقعہ سنا ہے کہ میری ماں گئی اور مدینے کے قریب پہنچی، میرے والد کی قبر پر بیٹھی اور رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی فرماتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں، میں جو چھوٹا تھا کھیل رہا تھا، میری ماں کیا کہہ رہی تھی مجھے اس کا احساس بھی نہیں، اس کا اندازہ بھی نہیں۔ فرمایا کہ شاید یہ کہہ رہی ہوگی کہ عبداللہ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ میں بن سنور کر کھڑی ہو جاؤں، تیار ہو کر دہلیز پر استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤں، میں کھڑا ہوا تھا، عبداللہ تمہاری امانت ہے۔ یہ کتنا پیارا بچہ، کتنا حسین بچہ، تم دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے، تم اسے لیتے، اس کے ساتھ کھیلتے، اسے بازار لے جاتے، اسے کھلونے دلاتے، بچہ کتنا خوش ہوتا، آپ کتنا خوش ہوتے۔ شاید امی یہی کہہ رہی ہوگی۔ کچھ دور آگے بڑھے، نبی فرماتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے مقام ابوا پہنچی، مدینے سے پہلے ایک آبادی کا نام ہے مقام ابوا، وہاں پہنچی تو نبی کی والدہ کی طبیعت بگڑ گئی اور سفر مشکل ہو گیا۔ وہی حضرت آمنہ کو لے کر ام ایمن اور ایک چھوٹا سا بچہ، کائنات کے سردار امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، جنگل بیابان ہے، دور دور تک سوائے پتھریلے علاقے، اس زمانے میں بھی کوئی نہیں جا سکتا اس میں، وہ زمانہ ایسا علاقہ، اس علاقے کے اندر ایک بیمار ماں ہے، بچہ ہے، ایک باندی ہے اور اسی علاقے میں حضرت آمنہ اپنی بیماری میں تڑپ کر جو ہے اپنے اللہ کے ہاں اور سفر آخرت کے لیے روانہ ہو گئی۔ اللہ کی آزمائش، اللہ چاہتا تو مکہ میں روح نکالتا، مدینے میں نکالتا، مقام ابوا پر نکالا اور کچھ لوگوں کی مدد سے نبی کی والدہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ حضرت نبی فرماتے ہیں کہ جب قبر سے مٹی کھودی جا رہی تھی میں اس مٹی سے کھیل رہا تھا، مجھے احساس بھی نہیں تھا، جیسے ہی امی کو سلایا گیا تو میں چیخنے لگا، چلانے لگا کہ میرے امی کو کیوں سلا رہے ہو، ابو پہلے ہی چلے گئے، امی کو بھی کیوں ڈال رہے ہو۔ میں چیخنے لگا، کئی مرتبہ گڑھے میں گرا اور مٹی کو امی کے چہرے سے صاف کرتا گیا، چیختا گیا، چلاتا گیا، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے وہاں سے ہٹایا اور لے کر چلے گئے اور میرے امی کو بنو مٹی کے نیچے ڈال کر آگے۔ اللہ رب العزت کی ایک آزمائش تھی۔ ادھر عبد المطلب بھیجے، ادھر بےچین اور تڑپ رہے کہ بہو بیٹے گئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے؟ ہر دن مکہ کے بارڈر پر آتے، دوڑتے جاتے، ادھر سے ادھر ٹہلتے، بیٹا کب آئے گا؟ اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو کب ٹھنڈک محسوس کرواؤ؟ اور ادھر وہ پریشان، ادھر یہ پریشان۔ اسی طریقے سے کسی وقت میں یہ قافلہ آنے لگا، سواری جانی پہچانی نظر آئی، لیکن دیکھا کہ 2 ہی لوگ ہیں، ایک 3 لوگ آ رہے 2 لوگ۔ جب وجہ معلوم کی گئی تو تفصیلات بتائی گئی۔ عبد المطلب تڑپ گئے اپنی بہو کی جدائیگی پر اور ان کی موت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں اپنے دادا جان کی کفالت میں اور ان کی نگرانی میں، لیکن ابھی ادھر 1.5 سال بھی نہیں بیتا اور نبی کے عمر مبارک 8 برس کی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بھی اللہ کے حوالے ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور ظاہری جتنے سہارے، والد کا سایہ، ماں کا سایہ، دادا کا سایہ، سارے سہاروں کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا اور بچپن ہی میں اٹھا لیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بدلا دیا کہ نبی کی پرورش، نبی کی تربیت اور نبی کی کفالت کا انتظام اللہ ڈائریکٹ آسمانوں سے اور غیبی انتظام سے فرما رہے۔ نبی بنے ہیں
تو اس میں دنیا کہہ سکتی ہے کہ بیٹا قابل بنتا ہے، دنیا کہتی ہے باپ کی تربیت اچھی ہے، ماں کی پرورش اچھی ہے، لیکن اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اس مقام پر پہنچنے میں نہ ماں کا کچھ کردار ہے نہ باپ کا کچھ کردار، یہ ڈیرہ خدا کی طرف سے ہوگا جو جس مقام پر نبی پہنچیں گے۔ یہ ایک کسب ہی نہیں ہے، محنت سے کمایا ہوا مقام نہیں، یہ وہابی ہے، خدا کی طرف سے ملا ہوا انعام اور اعزاز ہے۔ ابو طالب کی پرورش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ اپنا ایک پاکیزہ بچپن، صاف ستھرا بے داغ بچپن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے، کوئی گناہ نہیں۔ مکہ کا ماحول ایک بدترین ماحول، مکہ کا ماحول ایک بدترین ماحول، وہاں ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو وہاں نہیں کرتے تھے۔ جہاں پر معمولی باتوں پر سال ہر سال قتل کرنا، زنا عام تھا، وہاں پر چوری ڈکیتی عام تھی، لیکن اس ماحول میں پیغمبر علیہ السلام کے بچپن کو اللہ نے بے داغ رکھا، صاف ستھرا رکھا۔ آپ کے عمر مبارک 21 یا 25 برس کی ہوئی، ابو طالب کی نگرانی میں سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی، حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے، 4 بیٹیاں دی، اور بچوں کو اللہ نے اپنے پاس سے اٹھا لیا بچپن ہی کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی، اللہ رب العزت نے حرا کے غار میں آپ کو نبوت کا وہ تاج پہنایا جو کہ اصلاً آپ پیدائشی نبی تھے، لیکن اعلان نبوت تھا۔ نبی تو فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، لیکن اللہ نے نبوت کے اعلان اور تاج نبوت آپ کو پہنانے کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا، قرآن کی 5 آیتوں کا انتخاب کیا۔ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی بنائے گئے۔ اللہ نے اعلان فرمایا اے نبی جی آپ کھل کر اپنی نبوت کا اعلان کیجئے، قوم کو توحید اور وحدانیت کا سبق دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے، مکہ کے ایک ایک خاندان، ایک ایک قبیلے والوں کا نام بنام پکارا، اور پکار کر سب کو جمع کیا۔ ایک طریقہ تھا، اس زمانے کا میڈیا تھا، اس زمانے کے سب سے بڑا چینل تھا وہ، کہ کوئی بات پوری دنیا میں پہنچانا ہوتا ہے، پورے علاقے میں پہنچانا ہوتا ہے، اس پہاڑی پر کھڑے ہونا، وہی میڈیا تھا، وہی سب سے بڑا چینل تھا اس وقت کا، پورے علاقے میں بات پہنچانے کا وہی ایک ذریعہ تھا۔ آپ نے اسی ذریعے کو استعمال فرمایا، کھڑے ہو کر ایک سوال کیا، ایک ایک خاندان اور ایک ایک قبیلے والوں کا نام پکار کر کہا ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں۔ کہا کہ کیا سوال ہے؟ وہ پورا قافلہ ہے، پورا مکے کے سارے خاندان ہیں، ابو لہب بھی کھڑا ہوا ہے، ابو جہل بھی کھڑا ہوا ہے، عتبہ بھی کھڑا ہوا ہے، شیبہ بھی کھڑا ہوا ہے، ایک ایک بڑے سے بڑا دشمن اسلام اور گستاخ نبی اور دشمن نبی کھڑا ہوا ہے، اور ایک ایک صحابی رسول جو آگے بننے والے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے۔ ایک سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا لبثت فیکم عمرا 40 سنۃ، اے لوگو، اے مکہ والو اور فلاں قبیلے والو، اے فلاں قبیلے والو، تم مجھے بتاؤ میں نے اپنی عمر کے 40 برس یہاں گزارے ہیں، میں یہاں پیدا ہوا، میں نے یہاں بچپن گزارا، یہاں پر جوانی گزاری، میری شادی یہاں ہوئی، میرے بچے یہاں ہوئے ہیں، میں نے 40 برس تک یہاں زندگی گزاری ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ کیا سوال کیا؟ میں نے 40 سال یہاں بتایا ہے، تم بتاؤ، فلاں قبیلے والے بتاؤ، فلاں قبیلے والے بتاؤ، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے جو پوری قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اور قوم سے سوال کیا۔ آج اگر کوئی 1450 سال کے بعد کوئی بدبخت کھڑا ہو کر پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے اور آپ کی اس پاکیزہ حیات طیبہ پر گستاخی کرتا ہے، تو اس پاگل اور بے وقوف کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے تو اپنے باپ ابو جہل ابو لہب سے بھی پوچھ لیتا پیغمبر کی حیات کیا تھی اور آپ کی پاکیزہ زندگی کیسی تھی۔ چاہے وہ مہاراشٹر کا بدبخت ہو کے حیدرآباد کا ہو کہ جو شان رسالت میں گستاخانہ کلمات کہتا ہے، ارے پاگل تو 1450 سال کے بعد پیدا ہوا ہے اور تو کیا دیکھا ہے پیغمبر کو؟ تیرا باپ ابو جہل تھا۔
ابو لہب تھا، عتبہ اور شیبہ تھا، اس نے پیغمبر کو بالراست دیکھا، اس نے نبی کے بچپن کو دیکھا، اس نے نبی کی جوانی کو دیکھا. اس سے پیغمبر پوچھ رہے ہیں لبثت فیکم عمرا 40 سنۃ، میں نے عمر کے 40 سال تمہارے درمیان بتائے، تم نے مجھے کیسے پایا؟ ابو جہل کا لفظ، عتبہ کا لفظ، ابو لہب کا لفظ کیا تھا؟ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. ساری زبان کہنے لگی الصادق الامین. کیا لفظ کہا؟ الصادق الامین. ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا. 40 سال آپ کی صبح و شام کو ہم نے دیکھا، آپ کی تنہائی اور مجمع والی زندگی کو دیکھا، آپ کی گھریلو اور باہر والی زندگی کو دیکھا، تو ہم نے کیسے پایا؟ اس کو تو نفس میں بھرا. اسلام نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، نبی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا. پھر نبی مزید آزمانے کے لیے پوچھا، پھر پوچھا، کہا کہ میں پہاڑ کی بلندی پر، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے جو آنن فانن تم پر حملہ کرے گا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سوال کیا تو کہا کہ نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کہا؟ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ماننا چاہیے 2 وجوہات سے. ماننا چاہیے کتنی وجوہات سے؟ 2 وجوہات سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں، نہ سنا ہے. پہلی وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہوئے ہیں اور بلندی والا دونوں طرف کو دیکھ سکتا ہے اور ہم صرف پہاڑ کو تو دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے. تو فرمایا جس طریقے سے میں ظاہر میں ایک بلندی پر کھڑا ہوا ہوں، ایسے ہی باطن میں ایک مقام نبوت پر کھڑا ہوا ہوں اور موت سے پہلے اور موت کے بعد کی زندگی دیکھ رہا ہوں، دنیا اور آخرت کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہم سب کے موت کے بعد کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ایک اللہ کو. یہ کہنا تھا کہ ابھی جو الصادق الامین کہہ رہے تھے، اب وہ ابو لہب بجاتا ہوا کہنے لگا تبن لک علی ھذا جمعتنا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ہلاک و برباد ہو جائے، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ اعوذ باللہ. اس وقت میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو ہلاک ہو، تیرے ہاتھ ہلاک ہو، اور قیامت تک ہر مومن کی زبان تجھے یہ بددعا دیتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال بھائی ایک لمبی داستان ہے. نبوت کی سیرت کی حساب صفحہ تک کا ہم نے ٹائم دیا تھا کہ نبی کو خدا 5 منٹ پڑھ گئے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع دے تو سنائیں گے. اس وقت میں یہی بات مکمل کرتے ہیں. بس اتنا سمجھ لیجئے دوستو، اس بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یقینی طور پر ایک مومن کا ایمان ہے کہ اسے نبی کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، اور ذات نبی سے محبت کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے نبی کی بات اور آپ کی تعلیمات کو زندگی میں اپنانا. اسے ہی صحابہ نے اظہار محبت کیا ہے. جب ہم حشر کے میدان میں جائیں گے، رسول اللہ سے جامع کوثر پر ملاقات کریں گے، نبی سے شفاعت کی امید میں جائیں گے، تو پھر میرے دوستو ایسے اعمال لے کر جانا جس سے ہمارے نبی کا سر فخر سے اونچا ہو جائے، ہمارے نبی کو رسوائی نہ ہو، ہمارے نبی کو مایوسی نہ ہو. نبی حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے میرے امتیوں، حشر کا میدان ہوگا، انبیاء ہوں گے، ہر نبی کے ساتھ ان کی امت ہوگی، اور میں ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت ہوگی. فرمایا کہ 1.25 نبیوں کی جتنی امت ہوگی تنہا میری امت اتنی ہوگی. فرمایا فإنی اکاثر بکم الامم، اس وقت میں اپنی امت کی تعداد کی کثرت پر فخر کروں گا. پھر فرمایا اے میرے امتیوں، اس وقت میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور لوگ اپنے نامہ اعمال کو بتاتے ہوئے فخر کریں گے. فَيَقُولُوا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو. تو فرمایا اس وقت میں، جس وقت میں تمہارا نامہ اعمال تمہیں ملے،
खुतबा हज्जतुल वदा का आखिरी लफ्ज पैगंबर ने फरमाया, हशर के मैदान में आओ तो फला तुसफ़िदु वजही, ऐ मेरे उम्मतियों उस वक़्त में मुझे रुस्वा मत करो, मुझे रुस्वा मत करो, तमाम नबियों के सामने दलील रुस्वा मत करो। पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए हर किस्म की मैंने कुर्बानी दे दी है, लेकिन हशर के मैदान में मेरे सर फख्र से ऊंचा हो जाए ऐसे आमाल लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आमाल बद की वजह से दीगर उम्मतें और दीगर अंबिया कहने लगी कि देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के अमाल कितने गंदे हैं, कितने बुरे अमाल लेकर आए। बेटा गलती करता है, बाप की जिल्लत होती है, बाप की रुसवाई होती है, उम्मती गलती करता है, नबूवत की रुसवाई होती है। हर अमल से पहले ये सोच लेना दोस्तों, आज इस 12 रबीउल अव्वल के इस अजीम इज्तिमा से हर बहन हर भाई यही इरादा लेकर जाए कि जिंदगी में हर वो काम करेंगे जो हमारे नबी की इज्जत और सरखुदी का जरिया बनेगा। कोई काम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर वो नामे अमाल में खुल जाएगा